अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और एक ज़रा सोचने दो में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। जज्बात क्या होते हैं? गम, गुस्सा, खुशी, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे जज्बात जिनका हमें मतलब ही नहीं पता, ना हमें पता है उनका इजहार कैसे करें। एक चीज़ है जो इन जज्बात को आपके दिल के अंदर से निकाल कर बाहर दुनिया में रख देती है। वो चीज़ क्या है? कैसे हम उसे इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कैसे हम उसे बिल्कुल कुछ नहीं समझते? वो है ज़बान। ये ज़बान जिससे हम ये बात करते हैं कि आज मेरा दिल उदास है। कितनी आसानी से कह दिया हमने। ज़रा सोचिए, जिसने जब तख्लीक की होगी ज़बान, जब लफ्ज़ जोड़े होंगे, बनाए होंगे, तो उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत हुई होगी और उन्होंने कैसे ये सब किया होगा। ये जादू था या कोई साइंस थी? इस सब पे रोशनी डालने के लिए मैं बुला रही हूँ अदील हाशमी को। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे किसी चीज़ पे रोशनी डालने की ज़रूरत ही नहीं। माशाल्लाह कितनी चकाचौंध हैं, कितनी मुनव्वर लग रही हैं। ये आपकी तालियां बताएंगी। अच्छा, भी बड़े जालिम लोग हैं, मेरे आने पे तालियां ऐसी नहीं बजाई जो आपकी चकाचौंधियत पे बजाई इन्होंने। देखिए, अब ये तो अपनी अपनी वो है ना, मतलब मेरा उनके साथ जरा रिलेशनशिप ऐसी है। ऐसा ही है, मुझे लगता है कि ये कोई मैच फिक्स हुआ है यहाँ पे इस रिलेशनशिप का। ऐसा ही है। साथियों, बहुत ही दिलचस्प बात की आयशा ने, और वो ये है कि जज्बात जो हैं, और हम आए दिन देखते हैं, आपके भी कोई दोस्तों में ऐसे दोस्त होंगे, ख़ानदान में ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आपको तासुर होगा, ये यकीन होगा कि वो शख्स बहुत जज्बाती है। अपने बारे में भी होगा कि मैं कभी कभी इस मामले में जज्बाती हो जाता हूँ। फ़लाँ शख्स जो है वो जज्बात में आके उसने फ़लाँ फ़लाँ कर दिया। आयशा अक्सर जज्बाती हरकतें करती है, जैसे वो कर रही है मुझे घूरने की। तो ये जज्बात जो हैं, ये कौन है भाई, और ज़ुबान से क्या ताल्लुक़ है इनका? तो आज इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो एक जंजीर है ना, गुफ्तगू की, बातों की, ख़यालात की, अफ़कार की, ये ऐसी है किसी जगह से शुरू नहीं होती। तो जितना दूर जाएंगे तो एक नई चीज़ निकल आएगी। तो ज़रा पहले पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये लफ्ज़ कौन है। पहले ये तो मालूम हो, हम आए दिन लफ्ज़ बोलते रहते हैं, भाई कौन है ये, इनके मानी क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं इनके मानी, और हमने कभी सोचने की ज़हमत ही गवारा नहीं करते। और उससे एक और आगे चलिए, वो ये है, क्या ये मुमकिन है कि कोई एक लफ्ज़ उसका मतलब मेरे लिए कुछ और हो, और आयशा के लिए कुछ और हो, और आपके लिए कुछ और हो, और हम लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं बग़ैर आपस में ये तय किए कि भाई तुम्हारे लिए इसका मतलब क्या है। ये तय ही नहीं किया। आम तौर से जो झगड़े होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, आम तौर से। और भी वजूहात हैं माशाल्लाह, हमें वैसी कोई वजह नहीं भी चाहिए झगड़े के लिए। बिल्कुल, हम खुद कफील हैं झगड़े में, लेकिन वो बहस एक और है। पहले ये देखिए कि ये बात तो बहुत सादी और आसान सी है कि जब किसी मादी चीज़ का जिक्र करना हो तो हम कहते हैं भाई ये आयशा हैं, तो दिख जाएंगे आपको, ये कदकाठ है, ये खिलती हुई रंगत है माशाल्लाह, दिख। ये एक मेज़ है, अच्छा भाई ये इसके 4 पाए हैं, ये कोई 2-2.5 फुट की है, ऊपर इसके शीशा नस्ब है, वगैरह वगैरह। जो चीज़ मादी चीज़ है, इसको कोई लफ्ज़ मैंने दे दिया। वो लफ्ज़ क्या है? बस एक कोई आवाज़ ही है, बस, और क्या है? और आवाज़ क्या है भाई? हवा में कुछ प्रेशर सा है, वो कुछ कानों पे गिरता है आके, और कान जो है वो कुछ सुनते हैं, और जहन उसको इंटरप्रेट करता है उसको कि इस साउंड का ये मतलब है। तो हमने मादी चीज़ों के अंदर एक चीज़ भर दी जो कि मानी है। अगर मैं मानी निकाल दूं उस आवाज़ में से तो वो एक खोखली सी आवाज़ बन जाएगी, वो आ बा गा सा, इसका तो मतलब ही कोई नहीं। लेकिन घड़ी, कपड़े, दुपट्टा, ऐनक, बाल, अरे अब ये भी सिर्फ एक आवाज़ ही थी, लेकिन अचानक से कुछ और बन गया जब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो जहाँ तक मादी चीज़ों का ताल्लुक था, तो तब तक तो ये मामला बहुत आसान है। भाई ये घड़ी है, ये ऐसी है, ये उंगली है, ये ऐसी है, ये कपड़े हैं। लेकिन मसला तब आता है, और अब भी आता है, कि वो जो जादुई चीज़ों का जिक्र आयशा ने किया, जज्बात जो दिखाई भी नहीं देते, वो कुछ सामने तो है नहीं कि मैं कहूँ भाई ये 2 फुट बाय 2 फुट का है, ये गुस्सा है, ये 3.5 फुट का, ये कुछ शर्मिंदगी सी है, ऐसा तो है नहीं। तो इंसान का चैलेंज ये हुआ, और आज तक है,
کہ میرے ذہن میں اور شعور میں جو کوئی احساس ہیں، اور وہ ایک تھوڑا ہی ہے، وہ ارے خدا جانے میں نے زندگی میں کیا کیا کچھ محسوس کیا ہے، ان کو اب میں کوئی لفظ بھی دوں؟ اچھا وہ کون سا لفظ ہوگا بھائی؟ کیونکہ وہ اتنی باریک کیفیت ہے اندر کی، اور ایک تو اس کو میں لفظ دوں اور پھر مجھے پتا ہو کہ اس لفظ کے میرے ذہن معنی کیا ہیں، اور جب میں نے لفظ کسی اور سے یہ کہا تو کیا یہ بھی ویسا ہی محسوس کرتا ہے اس کے بارے میں؟ کیونکہ جب میں کہوں عائشہ سے مجھے کل بہت غصہ آیا، تو یہ ممکن ہے کہ جو میری کیفیت تھی غصے کی، وہ عائشہ کو جب غصہ آتا ہو تو اس سے فرق ہو، بالکل ہی ایسے ہوتا ہوگا، کیونکہ جب عائشہ کو غصہ آتا ہوگا تو جب کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا شہر کی زمین ایسے تھر تھر آتی ہے اور جب کوئی ہوا سے چلتی ہے، تو یہ اب غصہ میرے لیے کچھ اور ہے، عائشہ کے لیے کچھ اور ہے۔ اب اس کو ہم کیسے ناپیں بھائی؟ ناپیں کیسے اس کو؟ تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ابا، امی، پھپھی، چچی جان، بہن، بھائی، اس کو جب غصہ آتا ہے نا تو یہ ایسا کرتی ہے، یہ ایسا کرتا ہے، ایک تو ہم ایسے ایک ریکارڈ سا بناتے ہیں ذہن میں اپنے کہ اچھا ان کو غصے کا یہ مطلب ہے۔ جب کبھی فون آیا آپ کو کہ ببلو کو غصہ آیا ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ببلو کو غصہ کچھ نہیں ہوتا، میں ایک کپ چائے پلاؤں گی اس کو یا پیار کروں گی تو ببلو مان جائے گا۔ پھر آتا ہے فون کہ دادا جان کو غصہ آیا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں ارے بھائی ایک ہفتہ تو گیا گھر میں امن و سکون کا۔ اب آپ دیکھیے ایک ہی لفظ ہے غصہ، اور دیکھیے اس کے رنگ کتنے سارے ہیں۔ اب آ جائیے ذرا سی اور پیچیدگی میں، اور وہ پیچیدگی یہ ہے، مجھے 3 زبانیں اتنی آتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ افریقہ میں مجھے کوئی اغوا کر لے تو میں اسے اس زبان میں گفتگو کر کے معافی مانگ لوں، اردو، انگریزی اور پنجابی۔ اس میں کہوں گا ارے بھائی میں غریب آدمی، مجھے معاف کر دیا، اور پلیز forgive me, I have little children، اور بھائی جان دیکھو جو چاہیے لے لو، جانے دو۔ اور مجھے کوئی زبان نہیں آتی۔ مجھے اندیشہ یہ ہے، اندیشہ ہے صرف مجھے، کہ اردو زبان میں بالخصوص جو جذبات کے لیے الفاظ موجود ہیں، شاید اتنا بڑا کینوس کم زبانوں میں ہو جذبات اور احساسات کا۔ آپ جب تاریخ پڑھیں زبانوں کی تو آپ دیکھیے کہ ایک زبان ایسی ہے کہ جس کی جو شاعری ہے وہ ایسی ہے کہ وہ دل میں ایسے تیر کی طرح لگتی ہے، تیر کی طرح، اور اب سے نہیں، سینکڑوں سالوں سے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے شاعر بہت بڑے بڑے بھائی، وہ ایک شیکسپیئر پیدا ہوا تھا، وہ اب تک اس پہ ہی ناچ رہے ہیں۔ یہاں پہ تو آئے دن شیکسپیئر پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہو چکے ہیں وہ تو شیکسپیئر سے بھی بہت آگے تھے، پر ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اردو زبان میں ایسی ملائمت اور گداز پن اور سخت اور درشتی اور اتنے سارے رنگ ہیں جذبات کے لیے۔ اب آ جائیے ایک بہت اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اور علاوہ ازیں ماشاءاللہ اور مظالم ڈھانے کے ایک ظلم اور ڈھایا، اور وہ ظلم یہ ہے کہ کیوں نہ ہم زبان سے رشتہ کمزور کر دیں۔ کاٹا تو نہیں، کیونکہ زبان ختم تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن تعلیم نے، ذرائع ابلاغ نے، عام گفت و شنید نے، ماؤں نے، باپوں نے بھی بچوں کے ساتھ گفتگو یوں شروع کر دی، کوئکلی ڈنر فنش کر کے ہینڈ واش کر کے بیڈ میں سلیپ کر لو۔ ارے یہ کیا کر لیا بھائی آپ نے؟ یہ تمام الفاظ جو انگریزی کی جو آپ نے پیوند کاری کی تھی بیچ میں، اس کے اردو کے الفاظ بھی ہیں۔ تو جب جملہ مکمل اردو میں آئے گا تو اس کے ذہن میں اردو بطور زبان جو ہے وہ نقش ہوگی، نہ کہ اردو استعمال کرتے ہیں انگریزی کے پیوند لگانے کے لیے جو ہم کرتے ہیں۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ سوال و جواب میں ان میں سے بھی کوئی لوگ یہ حرکت کریں گے، بہت سے لوگ کریں گے۔ مجھے اندیشہ ہے۔ اس کا کیا کیا جائے؟ اہم بات یہ ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے اپنے جذبات کے اظہار کا، کہ زبان کے ساتھ دوستی ہو، زبان کی حساسیت سے دوستی ہو، زبان کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، اس کی تہذیب ہے، تمدن ہے، ایک تاریخ ہے، اس کے ساتھ دوستی ہو۔ مثلاً میں اپنے بچوں سے یا کسی بزرگ سے یا کسی محبوب سے کہوں گا مجھے آپ سے پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، یہ دیکھیے ایک ہی جذبہ ہے، پر اس کے رنگ کتنے فرق ہیں۔ ایک پرانے زمانے کا بھی لفظ تھا، وہ تھی الفت، یہ بھی وہی ہے۔ ایک انس بھی لفظ ہوا کرتا تھا، اب استعمال نہیں کرتے۔ یہ میں نے آپ کو کھڑے کھڑے 5 لفظ دے دیے ایک ہی جذبے کے، کیونکہ پیار ہونا عشق سے مختلف ہے، محبت ہونا پیار سے کچھ مختلف ہے۔
انس ہونا عشق سے مختلف ہے. جذبہ وہی ہے لیکن شیڈز بہت فرق ہیں. یہ ہیں زبان کی خوبیاں. اور ابھی ہم صرف ایک ہی جذبے کے اوپر ہیں. اگلے جذبے کے اوپر ہم آئیں گے. اگلے جذبے کے اوپر جانے سے پہلے ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ذرا سوچنے دو. اور زبان میں اظہار کیسے کیا جاتا ہے مختلف ایموشنز کا, جذبات کا. اور ایک ہی جذبے کے لیے اردو کے ہاں 5 الفاظ ہیں, جہاں انگریزی میں صرف ایک لفظ ہے, لو. جی عدیل ہاشمی. وہ بھی کچھ بے رنگ سا لفظ ہے. باہر صورت انگریزی زبان میں شاعری کرنا وہ تو باہر کی لوگوں نے اچھی بھی کی وہاں پہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ زبان سے جو رشتہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے بعد آگے آتے ہیں کہ ہم جب انگریزی یا کسی اور زبان کو بچوں کے ذہنوں میں یہ تاثر ڈالیں, ابھی تاثر کہ بھئی یہ بالا تر چیز ہے, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں, اور جو یہ کرتے ہیں شاید وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, انہیں نوکری نہیں مل سکے گی بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر میں, انہیں انٹرویوز میں نہیں بلایا جائے گا. ارے جب ہم نے یہ تاثر دیا کسی کے ذہن میں تو 2 کام کیے. ایک تو اس نے وہ زبان سیکھنا بند کر دی. یہ ممکن ہے کہ پرائیویٹ سکولوں میں بالخصوص, لیکن شاید پبلک سکولوں میں بالعموم, آپ جب گفتگو کریں بچوں کے ساتھ تو ایک تو وہ گفتگو کسی روانی تواتر سے نہ کر سکیں, کیونکہ اس کی بھی ترغیب نہیں دی جاتی کہ بھی بولنا تو سیکھو, اچھی گفتگو سیکھو. پڑھ لکھ تو لیتے ہیں, قاعدہ بھی پڑھ لیں گے, الف بے بھی پڑھ لیں گے, امتحان بھی دے دیں گے, امتحان میں نمبر اچھے زیادہ بھی آ جائیں گے. یہ میں نے کبھی نہیں سنا کسی اسکول کالج میں کہ آؤ یہ گفتگو کرنے کی کلاس ہے, کیونکہ گفتگو سے مراد یہ ہے سوچنا, یہ سوچنے کی کلاس ہے. تو ایک تو یہ. اب جب آپ زبان سے بچوں کو دور کریں یا وہ خود دور ہو جائیں کسی بھی وجہ سے, اس میں ایک کوتاہی ہم سب کی یہ بھی ہے کہ جتنی بھی ایپس ہیں یا پروگرامز ہیں یا تعلیمی چیزیں ہیں بہت ساری انٹرنیٹ کے اوپر, وہ بیشتر انگریزی میں ہے, تو بچوں کی طبیعت وہاں پہ ملتفت رہتی ہے, اس پہ کام بہت زیادہ نہیں ہوا اردو میں. ایک تو وہ. دوسرے, ہم نے ان کو صدیوں کی, دہائیوں کی نہیں, سالوں کی بھی نہیں, صدیوں کی تہذیب اور ارتقاء سے بھی دور کر دیا. اب آج کل کے بچوں کو, جس میں سے کچھ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس شعر کا مطلب کوئی کیا سمجھائے کہ کون دل کی زباں سمجھتا ہے, دل مگر یہ کہاں سمجھتا ہے. ارے واہ. اب دیکھیے کیسا رنگ ہے ایک شعر کے اندر. یہ خوبصورتی ہے زبان کی. تو یہ ساری تمہید میں نے باندھی اس لیے کہ زبان سے دوستی اس کی حساسیت سے دوستی. اور مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں, شاید اب بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی شخص اگر ٹوٹا پھوٹا کوئی جملہ بولے تو ہمارے بزرگ یا آس پاس کے لوگ اصلاح کرتے تھے, اگر تلفظ غلط ہو تو ٹوک کے درست کیا کرتے تھے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پیر پہ پیر رکھنا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس بات کا احساس رہے کہ تم گفتگو کر رہے ہو, زبان استعمال کر رہے ہو, لفظوں کو ایسے جڑ رہے ہو کہیں پہ, یہ کام توجہ مانگتا ہے, یہ کام ذمہ داری مانگتا ہے. یہ مقصد تھا. تو اس لیے ذمہ داری سے ہی گفتگو کی ہمیشہ. آہستہ آہستہ یہ کیا کہ ہم نے یہ اصطلاح شروع کر دی کہ بات سمجھ آ گئی ہے نا, بس ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ جو اہمیت تھی زبان کی اس کو بھی کم سا کر دیا کہ بس موٹی موٹی سی بات آ جائے سمجھ میں, 2 + 2 = 4, بس باریکی کی طرف نہیں گئے. اب آ جائیے میری اس بات کے اوپر جو جذبات اور زبان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کیا اہمیت ہے. وہ یہ ہے کہ جو مادی چیز سامنے ہے اس کو تو آنکھ نے دیکھ لیا اور ہم نے اس کو ایک لفظ دے دیا. آنکھ کے پیچھے کی جو چیز ہے اور ہے, جس کی پردہ داری ہے, بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کچھ تو ہے. اب وہ جو آنکھ سے پیچھے کی شے ہے جس کو آنکھ نے نہیں دیکھنا, اس کو احساس نے دیکھنا ہے, تو اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ہمیں کوئی احساساتی سطح پہ لفظ چاہیے, مادی سطح کے لفظ سے گزارا نہیں ہوگا. تو پہلے تو اس بات کا احساس ہو انسان کو کہ اب جہاں میں جا رہا ہوں گفتگو میں, بات چیت میں, اظہار میں, سننے میں, یہ ایک اور دنیا ہے, یہ مادی دنیا نہیں ہے, یہ شرٹ پتلون پینٹ موبائل سے باہر کی دنیا ہے, یہ باریک دنیا ہے. اب دیکھیے فلسفہ,
الہام، شاعری، اس میں کس قدر عمل دخل ہے ان چیزوں کا، اور کیسے یہ دل پہ اثر کرتی ہیں چیزیں، اور ان کا اثر رہ جاتا ہے، اصل اثر تو ان کا رہ جاتا ہے۔ اب آ جائیے کہ ہم نے ایک اور غلطی کیا کی، میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے گفتگو کرنی ہے یا سننی ہے، دونوں صورتوں میں، اور جذباتی گفتگو ہے وہ، اور یہ مت سمجھیں کہ جذبات سے مراد صرف دکھ ہی ہے، ارے بھائی خوشی بھی تو ہے، محبت بھی تو ہے، لگاؤ بھی تو ایک جذبہ ہی ہے، بے شمار ایسے مثبت جذبے بھی ہیں۔ انگریزی میں اچھا لفظ ہے ایموشنز، اردو میں جذباتی سے لگتا ہے کہ بس وہ کہیں منہ دے کے رو ہی رہی ہے بیچاری، ایسے ذہن میں آتا نا کہ بھئی کیوں جذباتی ہو گئے، تو لگتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہی ہیں۔ خوش ہوتے ہوئے تو کبھی کسی کو نہیں یہ کہتے کہ کیوں جذباتی ہو رہے ہو، دکھ میں ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک جذبہ ہے۔ اور جیسے کبھی کبھی ہم کسی سے کہتے ہیں وہ شخص بہت جذباتی ہے، تو تاثر یہ ہے کہ وہی شخص جذباتی ہے، میں تو نہیں ہوں۔ اگر آپ کی سانس چل رہی ہے، اگر آپ کا دل دھڑک رہا ہے، اگر آپ زندہ ہیں تو آپ بھی جذباتی ہیں، آپ میں جذبہ ہے، بلکہ جذبات ہیں، جذبہ بھی ہے۔ تو every single human being is on some level emotional. That's what makes us human. آپ تصور کریں لمحے کے لیے کہ ہمارے اندر سے ہر طرح کی جذباتیت جو ہے اس سے ہم آری ہوں، ارے تو پھر تو بس ایک مادی چیز ہی ہیں، بس پھر ہم ایک ڈبہ ہے، ایک ڈبہ سے ہیں بس۔ ایک زمانے میں فلموں کے بارے میں کہا جاتا تھا، فلاپ فلموں کے بارے میں، وہ فلم کیسی ہے، بہت اچھی، وہ کیسی ہے، ڈبہ ڈبہ فلم، اس سے مراد یہ تھی کہ ڈبے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آ جائیے آخری ایک بات کے اوپر، وہ یہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ محافل میں، عام طور سے گھروں میں، اسکولوں کالجوں میں، ایسی محافل میں جہاں اچھے لوگ بیٹھے ہیں، بہت ڈر کے، بلکہ تقریباً ناپید ہی ہے گفتگو جذبات سے متعلق۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم نے فن کھو دیا اپنی فکر، اپنے احساس کو لفظوں میں ڈھالنے کا۔ بھائی لفظ ہوں گے تو پھر ہی وہ جو احساس کہیں کھٹک رہا ہے میرے اندر، کوئی کسک، کوئی شک، کوئی یقین، کوئی اداسی، کوئی خوشی، اس کو میں نے مجسم جب کرنا ہے سامنے لا کر، تو کیسے مجسم کروں؟ ہاں وہ ٹرین جو ہے جس پہ بیٹھ کے باہر آئے گا، وہ ٹرین تو لفظوں کی ہے، تو لفظ کہاں ہیں؟ لفظ تو ہیں ہی نہیں، لفظ تو بس 2 4 10 12 لفظ رہ گئے گھوم پھر کے، ہیلو، ہاؤ آر یو، واٹس اپ، یہیں پر رہ گئے۔ وہ جو مجھے باریکی چاہیے تھی لفظوں پہ دسترس، وہ کم ہو گئی۔ تو پہلے تو اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسری اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ میں اس وقت کوئی بھی ایسی بات کر سکتا ہوں جس سے آپ اختلاف کریں۔ مثال کے طور پہ بنگلہ دیش پاکستان سے اچھی ٹیم ہے، خیر اس سے آپ کیا اختلاف کریں گے، لیکن کوئی اور کسی کینیڈا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان سے اچھی ٹیم ہے، آپ کہیں گے ارے ایسا نہیں ہے، ہماری ٹیم بہتر ہے۔ یا فلاں کوئی گمنام پلیئر جو ہے کسی اور ملک کا، وہ بابر اعظم سے اچھا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، بابر اعظم زیادہ اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں جب کوئی بات کروں جس سے آپ اختلاف کریں، اس سے آپ کی میری ناراضی نہیں ہوگی، اس سے نہیں ہوگی، اختلاف تو اس بات سے ہوگی کہ میں نے جس انداز سے وہ بات کی ہے، اس انداز نے آپ کے اندر کون سا جذبہ ابھارا ہے، اس بات پہ غم و غصہ ہو سکتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب گفتگو جذبات کے بارے میں یا جذباتی طور سے کی جائے تو دوسرے کا مشتعل ہونا جو ہے اس کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بار بار ہمیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی دلیل کے ساتھ بات کرو۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے ہمارے جو بزرگ تھے، پطرس بخاری کا بے مثال مضامین ہیں، پطرس کے مضامین، اگر نہیں پڑھے تو آج ہی پڑھ لیجئے، اور اگر پڑھنے میں کچھ کوتاہی ہے، آپ اردو کم پڑھتے ہیں یا پڑھ نہیں سکتے یا ڈسلیکسک ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ عادت نہیں ہے، تو نیٹ کے اوپر میرے استاد اور محبوب ضیاء محی الدین صاحب نے پڑھیں، وہ سن لیجئے، تو آپ دیکھیے کہ مزاح جو ہے اردو زبان کا وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک ان کا جملہ بہت اچھا ہے کہ میں جب اپنے ابا حضور سے گفتگو کیا کرتا تھا تو میری بات میں جذبات بڑھتے گئے، معقولیت کم ہوتی گئی۔ واہ! تو میں جب ٹی وی کے اوپر بحث دیکھتا ہوں، لوگ کبھی کبھی ساتھی بے بھی جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل تو ہے کوئی نہیں، اور جذبات جو ہیں وہ اس پریشر کوکر کی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جا کے تو بھائی وہ اوپر سے ڈھکن پھٹے گا نا۔ کرنا کیا ہے بھائی، جذبات نیچے، دلیل اوپر۔ تو دلیل کہاں سے آئے گی؟ دلیل آئے گی غور و فکر سے۔
دلیل آئے گی مطالعے سے، دلیل آئے گی مشاہدے سے، دلیل آئے گی تجربے سے. تو وہ اگر نہ ہو تو پھر تو جذبات آئیں گے کہ تم ایسے اور میں ایسا اور وہ ایسا اور وہ ایسا. ارے ایک کام یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے ساتھ بالخصوص. بڑے تو اب ٹاپ گئے نا، اب بڑوں کو کیا ٹھیک کریں. اور وہ یہ ہے، انگریزی میں ایک بڑی دلچسپ جملہ ہے، میں دے دیتا ہوں آپ کو، اس کو ذہن نشین کر لیجئے. آپ کی کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، اختلاف کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اس سے زیادہ کیا خوبصورت بات ہے کہ اختلاف بڑا ہے لیکن دوستی بھی اتنی ہی بڑی ہے. ارے یہ کیسے ہوگا جادو؟ سیاسی اختلاف ہو، مذہبی ہو، فلموں کے بارے میں ہو، کرکٹ کے بارے میں ہو، کوئی ہو، لیکن دوستی پکی رہے. یہ کیا گر ہے بھئی؟ یہ لیجئے گر. People will forgive you for what you say. لوگ آپ کو جو بھی آپ نے کہا اس کے بارے میں آپ کو معاف کر سکتے ہیں. They will not forgive you how you make them feel. اگر وہ آپ کی بات سن کے خود برا محسوس کریں پھر آپ کو معاف وہ نہیں کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ جب گفتگو سیاسی ہوتی ہے یا مذہبی ہوتی ہے، جو چیزیں اندر زیادہ ہیں ہمارے اندر، خون کے اندر ہیں، ان کے بارے میں ہوتی ہے، اور اختلاف ہو تو اختلاف دلیل پہ تو کم ہوگا. جو ناراضگی ہے اس بات پہ ہوگی کہ رویہ تمہارا ایسا تھا، آواز بلند تم نے کر دی، اونچی آواز میں بات کی، ایسے بات کی جیسے تم مجھے ہیچ سمجھتے ہو، کمتر سمجھتے ہو، ایسے بات کی کہ جیسے تمہارے پاس بہت خزانہ ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ تاثر جب جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے مشتعل ہوتا ہے. آپ دیکھیے مغرب کی ایک جیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو بحث و گفتگو کرنا سکھاتے ہیں ایسے ایسے مضامین کے اوپر، ایسے ایسے موضوعات کے اوپر جو موضوعات بہت حساس ہیں اور متنازع ہیں. کیونکہ جب گفتگو کرنے کا فن آ جائے گا تو پھر کوئی چیز متنازع رہے گی نہیں، سلیوشن بھی تبھی آئے گا. ارے تو اختلاف یہ ہوگا نا کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے، آپ کہہ رہے ہیں ایسے، اچھا بھئی چلو نہ تمہاری نہ میری، اس پہ اور بحث کریں گے، آؤ چل کے بھی چائے پیتے ہیں، اس پہ اور بحث کریں گے. اور کتنے دنیا کے ایسے مسائل اور کتنے موضوعات ہیں ہزاروں سالوں سے جس کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے. وہ کوئی فلسفیانہ بات ہو، کوئی شاعرانہ بات ہو، کوئی اخلاقی بات ہو، ایک گروہ کچھ کہتا ہے، ایک ٹولہ کچھ کہتا ہے، ایک قوم کچھ کہتی ہے، تو رہتے ہیں پھر بھی لوگ ساتھ. کیونکہ جو انداز ہے گفتگو کا، بالخصوص جو ایموشنل گفتگو ہے، اس میں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ یہ جو شخص ہے یا یہ جو ساتھی ہیں، ان کی اقدار اور ہیں یا فرق ہیں، ان کا نظریہ کچھ اور ہے. تو اختلاف جو ہے وہ دلیل کی حد تک رہے، نہ کہ ذات کی حد تک جائے. یہ ایک اہم چیز ہے. آخری ایک بات، آپ کو پتہ ہے عائشہ، میں جب کہتا ہوں آخری بات تو کتنی آخری ہوتی ہیں؟ تو وہ بالکل آخری نہیں ہوتی. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم آئے دن لاپرواہی سے لفظوں کو لکھ بھی لیتے ہیں، بول دیتے ہیں، ایسے ٹائپ کر دیتے ہیں، سن لیتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر، یہ جو چیزیں اڑتی رہیں، جو لفظ ہیں، جو آوازیں ہیں، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. یہ کوئی بے رنگ، بے جان، ساکن چیزیں نہیں ہیں. یہ جیتی جاگتی چیزیں ہیں یا ہو سکتی ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں ایسا ضرور ہے کہ مجموعی طور پہ ہم نے لفظوں کو معنی سے عاری کر دیا، ایسا کیا ہم نے، لیکن لفظ کہیں جاتے نہیں ہیں. لفظ جو ہیں وہ اس شخص کے مرہون منت ہیں جو شخص وہ لفظ ادا کرتا ہے. وہ چاہے تو اس میں معنی کی روح بھر دے اور چاہے تو بے رنگ کر دے. میں آپ سے کہوں کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، آپ کہیں گے ارے بھائی کیا پدی کا شوربہ. اور میں کہوں کہ فیض صاحب بہت بڑے شاعر تھے، ارے لفظوں میں رنگ بھر گیا، کیونکہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے اس نے رنگ بھر دیا شاعر لفظ میں، اور جب میں نے وہی لفظ استعمال کیا تھا تو وہ بے جان ہو گیا تھا لفظ. ارے یہ کیسی طلسماتی بات ہے. اس لیے جو لفظ ہیں ان کو آپ تصور کیجئے کہ جیسے آپ سوداگر ہیں ایک کسی کہانی میں، اور تجارت کے بعد آپ کا جو قافلہ ہے وہ اپنے گاؤں، اپنے شہر، قصبے واپس جا رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ اس زمانے میں قافلے میں جو سوداگر ہوا کرتے تھے وہ تھیلیوں میں اشرفیاں چھپایا کرتے تھے جو تجارت کا مال ہے. اب اس سے گھر جائیں گے، بچوں کے لیے کچھ سامان آئے گا، کچھ بجلی تو خیر تھی نہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان آئے گا، اگلا سامان آئے گا. یہ جو اشرفیاں ہیں یہ کل اثاثہ ہوا کرتے تھے ان لوگوں کا، اور قزاق آ کے لوٹ لیا کرتے تھے، اس لیے وہ چھپایا کرتے تھے پوٹلیاں. لفظ جو ہیں یہ ایسی ہی چمکدار قیمتی اشرفیاں ہیں جن کو آپ نے رہزنوں سے بچانا ہے، ڈاکوؤں سے.
وہ ڈاکو کون ہے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا رویہ جو اس میں سے معنی باہر نکال دے تو اشرفی جو ہے وہ کھوٹی ہو جائے گی. یہ ہیں وہ اشرفیاں, اور استعمال کرنے پر آئیں گے تو دنیا بدل دیں گے ان لفظوں سے. لفظوں ہی نے دنیا بدلی ہے. دنیا جو ہے وہ لفظوں کے ذریعے بدلی جاتی ہے. اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اب دیکھیے جو بھی بڑا کام ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی جو بنیاد ہے وہ کوئی لفظ ہوگا, لفظ پہ کھڑی ہوگی وہ بنیاد. یہ آج کی میری بات تھی. اب دیکھیے یہ ساتھی مجھ سے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں, لیکن میری جو نظر ہوگی وہ ان کے انداز گفتگو پر ہوگی, نہ کہ دلیل کے اوپر. جی عائشہ. جناب بہت سی باتیں کی ہیں آپ نے, اور ایموشنز کے اوپر خاص طور پہ. ایموشنز جہاں پر آتے ہیں وہاں پہ لوگ عجیب سے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ان کا رویہ بدل جاتا ہے, بعض اوقات ان کی باتیں بدل جاتی ہیں, شکلیں بھی بدل جاتی ہیں. اچھا جی, ہم چاہیں گے کہ ہماری جو آڈینس ہے ان سے سوال و جواب کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے. تو سب سے پہلے سر میرا جواد نام ہے اور جی سی او سے میں پڑھتا ہوں, 410 سے میرا تعلق ہے. سر میں ایک 2 شعر عرض کرنا چاہتا ہوں, اس ریلیٹڈ ہے. ارشاد. جی کہ میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. کیا بات. بہت اچھے. میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراش تلخ باتوں کی, واہ. میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراش تلخ باتوں کی, مگر جو زخم گہرے دے وہ رویے یاد رکھتا ہوں. کیا بات. ویری گڈ. حوصلہ افزائی ہونی چاہیے بھائی. جس ادارے میں یہ پڑھ رہے ہیں, جی سی یو میں, جی سر, جی سی لاہور میں, یس سر, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, میں نے 3 شخصیات کا ذکر کیا اتفاقاً. پطرس بخاری صاحب کا, وہ وہاں کے پرنسپل تھے. ضیاء محی الدین صاحب کا, وہ وہاں پڑھتے تھے. فیصل وہاں پڑھتے تھے. ایک اور شخصیت بھی ہیں, علامہ اقبال بھی وہاں پڑھتے تھے. ایک اور بھی ہیں, اشفاق احمد بھی وہاں پڑھتے تھے. قدرت اللہ شہاب. قدرت اللہ شہاب, تو بہت بہت بڑے 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 نام جو ہیں وہ اسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جس سے آپ رکھتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں جو بڑے نہیں بن سکے. کوئی بات نہیں, عدیل ہاشمی کی بات ہر کوئی تھوڑی بڑے ہو سکتا ہے. جی سر. جی السلام علیکم. جی جی میں ایک ماشاءاللہ آج آپ کی جو ہے بڑی سیر حاصل جو گفتگو ہمیشہ ہی ہوتی ہے, اور آج اس نے بڑا ایڈ کیا, پہلے تو اس کے لیے شکریہ. اور ایک چیز میں ایڈ اس میں کرنا چاہوں گا کہ الفاظ کی جو آپ بات کر رہے تھے, میں کوٹ کروں گا ونسٹن چرچل کو. اس شخص نے الفاظ کے سر پہ World War II جیت لی تھی. میں بینگ اے پبلک اسپیکر, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی باتوں سے کیا ہوتا ہے اور الفاظ سے کیا ہوتا ہے. میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ اس شخص نے ہاری ہوئی جنگ صرف اپنی اسپیچز سے جیت لی تھی. شکریہ. کیا بات. وہ جو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں بلڈ سویٹ اینڈ ٹیئرز, وہ اصل میں ونسٹن چرچل نے اس تقریب میں کہی تھی. تو ہی واز اے گریٹ اوریٹر, گریٹ اوریٹر. بالکل درست. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جذبات کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک جذبہ ایموشنل, جب بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو وہ اس صورت میں اگر غصے کی حالت میں ہے تو وہ اول فول بکتا ہے, خواص کرتا ہے, مختلف باتیں کرتا ہے. لیکن وہی اگر چینج ہو جاتا ہے اور جب جذبات اس کے محبت یا پیار کی شکل میں ہوتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, وہ ایموشن ہو جاتا ہے. مطلب کہ بالفرض پاکستان کا جہاز کریش ہو گیا, میں ایموشنل ہو گیا. میرے واقف کوئی نہیں تھے ان میں, کوئی میرا ملنے والا نہیں تھا, لیکن وہ خبریں دیکھ کے میں رونا آ گیا مجھے. ٹھیک ہے, اس طرح ہوتا ہے کہ جذبات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں, اور یہ اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کہ بندہ وہ اپنے جذبات کو کیسے استعمال کرے, یا اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے انسان. تھینک یو, بڑی خوبصورت بات کی. اچھا, ایک اور بات میں اسی بات کو بڑھاؤں گا آگے, بہت بہت امپورٹنٹ بات. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کیسے کبھی کبھی ساتھی یا محلے والے یا گھر والے یا اسکول والے جب کوئی شخص غصے میں آئے کسی بات سے کوئی, تو وہ بجائے یہ کہ اس کو یہ ترغیب دیں کہ اچھا بھائی ذرا کنٹرول کرو, وہ اور ہوا دیتے ہیں اور آگ کو بھڑکاتے ہیں کہ ایسی کہ تیسی, اس کی جرت کیسی ہوئی کہ اس نے ایسے کر دیا, تم 2 دفعہ ایسے کر دو. ارے بھائی پھر وہ 4 دفعہ کر دے گا, پھر آپ 6 دفعہ کریں گے. تو بالکل درست بات کہ جب بھی آپ دیکھیں کہیں پہ تو یہ شعور بہت ضروری ہے, اپنے لیے تو بالخصوص, لیکن دوسروں کے لیے بھی, کہ بھئی جذبات کی رو میں بہہ کر جب بھی آپ کام کریں گے اس کا اندیشہ زیادہ ہے کہ غلط کریں گے, تو ان کو ذرا سا چیک میں رکھیں جذبات کو, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. وہ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے.
اچھا میں چاہوں گی کہ عدیل ہم کسی دن ایموشنل کوشن کی بات کریں. بسم اللہ. ابھی نہیں, یہ بہت تفصیلاً کرنے والی بات ہے. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اور جو آپ نے بھی جس کا ذکر کیا کہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کے جو جذبات ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتے, تو یہ ایک پوری سائنس ہے, اور اگر ہوا نہ دیں تو ان کا اپنا بھی شاید اندر تسکین نہیں ہوتی. جی جناب, اگلا سوال. میرا جو اوپینین ہے کہ آپ کے جو الفاظ اور جذبات دونوں مل کے جو ہے وہ ایک تاثر ڈال رہے ہوتے ہیں دوسرے بندے کے اوپر. ان میں یہ ہے کہ اگر منفی جذبات ہوں اور الفاظ بھی منفی ہوں تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جو دوسرے بندے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دوسرا جو بندہ ہے وہ اگر اس کو پازیٹیو امپیکٹ دے, اپنے صرف جو ہے الفاظ اور جذبات کو تھوڑا سا پازیٹیو رکھے, تو یقیناً جو ہے وہ جو نیگیٹو انرجی ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے, اور اسی طرح پازیٹیوٹی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. حضور بات یہ ہے کہ جس وقت ایک انسان مسلسل نیگیٹو انرجی جنریٹ کر رہا ہے یا مسلسل منفی جذبات کو مطلب ان کا اظہار بھی کر رہا ہے, الفاظ بھی استعمال کر رہا ہے, تو اس کے آگے بھی تو دوسرا انسان گوشت پوشت کا ہی ہے نا. وہ کہاں اتنی وہ پرکھ سکتا ہے کہ میں اگر یہ اتنا منفی انسان ہے تو میں تھوڑا ذرا پازیٹیو ہو جاؤں, میں کسی طرح اس کو ڈیفلیکٹ کر دوں, اس کی باتوں کو, اس کے انداز کو, اس کے غصے کو. اپنے اندر کا جو جانور ہے اسے بھی کنٹرول کرنے کے لیے انسان کے اندر بڑا حوصلہ چاہیے. دو چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک پہلی یہ ہے کہ آپ میکسیمم جو ہے وہ پازیٹیوٹی دکھائیں. سیکنڈلی آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی جو ہے وہ ریئیکٹنٹ ہو جائیں گے, لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا سپیس بیچ میں رکھ لیں تاکہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کم سے کم ہو. آپ یہ کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پازیٹیوٹی ایک دن جیت جائے گی. عدیل ہاشمی اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو آپ دونوں کی جو چپکلش ہے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں اس وقت. میں تو آپ سے سیکھنا چاہوں گی کہ یہ ذرا مجھے سمجھائیے گا حضور کہ جب ایک انسان منفی جذبات کا اظہار کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا چلا جا رہا ہے, آپ کس حد تک اور کہاں تک پازیٹیوٹی جنریٹ کر سکیں گے؟ مطلب ایک لمحہ آئے گا جہاں آپ کا بھی بریکنگ پوائنٹ ہوگا, اور وہاں پر پھر اس کے بعد چاہے جتنا مرضی فاصلہ ہو, میرا خیال ہے کہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بن جائے گا کہیں نہ کہیں سے. نہیں, اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ تھوڑا ڈفرینس جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہمیں سکھانا پڑے گا اپنے بچوں کو, کیونکہ ہم تو سیکھ گئے ہیں نا سب کچھ. ہمیں یہ اپنی آنے والی جنریشن کو سکھانا پڑے گا کہ اگر ایک انسان منفی جذبات کا اظہار کر رہا ہے تو اس سے تھوڑی دیر کے لیے قطع کلامی کر لو, کچھ دیر کے لیے اس سے دور ہو جاؤ, اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے راستہ الگ کر لو. لیکن یہ پھر بہت ہی کمپلیکس جذبات ہوتے ہیں, اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی, وہ پاس تھوڑا ضروری ہوتا ہے. پاس ہوگا تو یقیناً جو ہے وہ یہ بہتری کی طرف جائے گی یہ چیزیں. صرف ایک بات ذہن نشین کر لیجئے, وہ یہ ہے کہ اس خطے میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا جو پیارا مذہب ہے وہ جن لوگوں نے زیادہ پھیلایا تھا انہوں نے محبت اور تحمل سے پھیلایا تھا یا درستی اور سخت کلامی سے پھیلایا تھا؟ محبت. اب وہ جو سوال ہے کہ کس حد تک, مجھے نہیں معلوم کس حد تک, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ انسان کی جو حد ہے, جیسے برائی کرنے کی حد کوئی نہیں ہے, اچھائی کرنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے. آپ اس کو دور کرتے جائیں, وہ حد بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی جائے گی. اور اپنے آپ کو بہانہ مت دیں اس بات کا کہ بس میں تو تمہیں صرف 2 فٹ کی جگہ دوں گی, اس کے بعد میں بھی مکہ مار دوں گی. ارے بھی دے دو اس کو 400 فٹ, دیکھتے ہیں کب تک وہ کرتا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے بزرگوں نے ایسے ہی کیا تھا ہمارے. درست فرمایا. جی جناب. اس لیے جب آپ مجھ پہ جذبات کا حملہ کریں گفتگو کا تو میں آپ کو جگہ دیتا چلا جاؤں گا آخری حد تک, اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں. یہ دیکھ لیجئے گا کہ سٹیج صرف 2 فٹ ہے یہاں سے. جی جناب. جیسے آپ نے بتایا کہ لفظوں میں رنگ بھریں تاکہ بات میں وزن پیدا ہو, اور دنیا لفظوں سے ہی بدلی جاتی ہے. اچھا, اب جیسے ایک پروفیشن ہے کسی قسم کا بھی, اب اس پروفیشن کے اندر کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جیسے جس کے اندر جس طرح کا کوئی کلائنٹ ہو اس کو ڈیل کرنے کے الفاظ ہوتے ہیں, کوئی مطلب کہ آپ کا وینڈر ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنے کے الفاظ ہوتے ہیں. یہ جو ووکیبلری ہے اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں, کیسے اپنے الفاظوں میں وزن ڈال سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے مثال دی کہ ایک شاعر ہے اس کا نام لے کے, ایک عام شاعر کا نام لے کے, تو اس میں بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری ایک میموری آ جاتی ہے اس کے اندر, تو بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم لوگ کس طرح سے اپنی بات میں وزن پیدا کریں اپنے, کیونکہ ڈیلی کے کمیونیکیشن کے اندر جتنا ہم لوگ اپنا پروفیشن میں کام کرتے ہیں اس میں سکسیزفل ہونے کے لیے پازیٹیو ورڈز کی ووکیبلری کو کیسے انکریز کریں؟
یہ ذرا سی توجہ طلب بات ہے اور بہت مشکل نہیں ہے اور طویل بھی نہیں ہے, مختصر ہے, اور وہ یہ ہے کہ لفظ جو ہیں جب کوئی عام شخص وہ لفظ کہے گا تو وہ لفظ کھوکھلے ہی ہوں گے. وہ جو شخص ہے جس کے ہونٹوں سے یا قلم سے وہ لفظ باہر نکل رہے ہیں, وہ شخص کتنا بڑا یا گہرا ہے یا اس کا مطالعہ کتنا بڑا ہے, اس پہ انحصار ہے لفظوں کی معنویت کا, لفظوں پہ نہیں ہے. آپ ایک کام کیجئے, اردو کی لغت اٹھائیے, موٹے موٹے لفظ دیکھیے اور ایک شعر کہہ دیجئے, پر اس میں وہ بات نہیں آئے گی, کیونکہ پڑھنے والا جو ہے اس کو علم ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ دسترس نہیں تھی اس شخص کی اور یہ بس ایسی ایک ڈفلی بجا رہا ہے, وہ بات نہیں ہے. تو it is not what is being said, it is who is saying it. تو اپنا جو قد کاٹ ہے علم کا, اپنا جو خزانہ ہے کردار کا, علم کا, اس کو بڑا کریں گے تو لفظوں میں رنگ اور معنویت ویسے ہی بھر جائے گی. میری بھی ایک چھوٹی سی آپ کو جسے کہتے ہیں نا مشورہ ہے ایک چھوٹا سا. حالانکہ یہ چھوٹی مشورہ ڈانٹ وانٹ دیتی نہیں ہے, یہ بڑی بڑی چیزیں دیتی ہیں, ڈانٹ بھی مشورہ بھی. چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا اور ان لفظوں کے معنی سمجھنا شروع کرتے ہیں, بے شک آپ کے جس بھی پروفیشن میں آپ ہیں, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جب آپ لفظ کو معنوں کے ساتھ جوڑتے ہیں, ان کو اپنی زندگی میں ہونے والے ایکسپیرینسز کے ساتھ, جو واقعات ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں, تب آپ کو آپ کی جو وسعت ہے دماغ کی وہ بڑھ جاتی ہے. پھر آپ سے کہے ہوئے الفاظ بھی بعض اوقات بہت سارے مطلب رنگ جو ہے وہ آگے منتقل کر دیتے ہیں اور آپ کی بات میں بہت معنی آ جاتے ہیں. یہ میرا ایک چھوٹا سا مشاہدہ تھا, میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں بھی کچھ کہہ دوں. یہ جو آپ کو ان کے تاثر میں ایک بناوٹی انکساری دکھ رہی ہے نا, یہ ہرگز یہ اصل انکساری نہیں ہے, یہ بس ایسی مروتاً ہی ہے, روایتاً. بلکہ اب دیکھیں اب یہ بھی الزام ہے, ہم انکسار بھی ہیں تو ہم پہ الزام ہے. جی میں چاہوں گی کوئی خاتون کوئی سوال کر لیں, ادھر بھی موجود ہیں, ادھر بھی موجود ہیں. خواتین نے میری بات ایسی سمجھی, ان کے دل میں اتر گئی. وہ مرد جو ہے نا وہ ذرا دیر میں پہنچتے ہیں گہری باتوں میں, خواتین فوراً پہنچ جاتی ہیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے, لیکن ایک آدھ سوال تو بنتا ہے. کیوں جی, کون کوئی کرے گا سوال؟ آئیے جی. السلام علیکم. السلام. جہاں تک جذبات کی بات ہے, میں بات یہ کروں گی کہ جذبات ذرا بات گھریلو ہوں, خاتون بچے ہیں میرے 2, تو زیادہ جذبات کی ضرورت شروع میں نا بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے کہ کسی بچے کو ہمیں سختی سے بھی کوئی چیز سمجھانی پڑتی ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے, یا چیز سے بچو, یہ نقصان دیتی ہے. تو بجائے کہ اس کے کہ ہم لوگ زور سے اس کو کہیں یا ایک لگائیں اس کے, ایسے کرتے ہیں, ایسے نہیں کرتے. تو یہ میں نے خود پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ کہ اگر ہم مذاق کے ساتھ اس کے ساتھ سمجھائیں, اسمائل دیں اپنے فیس پہ, اسمائل دینی ضروری ہے. 1 یا 2 ہلکی ہلکی لگا دینا تو بچہ فیل نہیں کرتا, روتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو ایک اچھا تاثر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم لوگ بہت زیادہ غصہ ہو کے اونچی آواز دے کے کہ ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, وہ بچہ فیل کرتا ہے, اس وقت چپ کر جاتا ہے, لیکن سائڈ پہ جا کے نا وہ چیز سوچتا ضرور ہے. تو میری یہ بات ہے کہ ہمیں نا شروع میں یہ چیز سب کے علم میں ہونی چاہیے, آپ بھی دیں, کہ چھوٹے بچوں سے یہ چیز پیدا ہو پھر آگے بڑوں تک چلتی ہے. تو یہ چیز کیسے ہم لوگ بچوں کے ساتھ پیش آئیں, کس طریقے سے ہونی چاہیے یہ, تو یہ میں خود بھی غور کرتی ہوں. تھوڑی سی معلومات وغیرہ ہونی چاہیے کہ شروع سے بچے کو کیسے لے کے چلا جائے جذبات کے لحاظ سے. بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. اور میں جس ٹاپک کی طرف عدیل ہاشمی سے کہہ رہی تھی کہ ایموشنل کوشن کی بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے, وہ اس کا سارا تعلق آپ کے بچپن سے ہے. بچپن میں جو حادثات واقعات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اس سے آپ بنتے ہیں جو آپ بنتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں گے بڑی عمر کی ایک خاتون ہے یا بڑے عمر کا ایک آدمی ہے, لیکن اس کی چلپلا پن جو ہے وہ بہت زیادہ بچپنے کی طرح ہے, جیسے بچپن میں ہوتا ہے انسان. اور بعض اوقات ایک چھوٹے بچے کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو بالکل بنا بنایا بوڑھا آدمی ہے, اس سے تو بات کرو تو یہ بڑا کوئی میچور جواب دیتا ہے, بڑی سمجھداری کی بات کرتا ہے. تو یہ کیوں ہے ایسا, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ عدیل ہاشمی ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں. میں پہلے تک اپنی بہن کو بہت دیر کی, میرے وہاں آتے آتے یہ بات آپ کو 45 برس پہلے میرے والدین سے کہنی چاہیے تھی کہ بھی ہلکا سا لگاؤ, مسکرا کے لگا دو, سمجھ جائے گا. بس یہ بہت دیر کر دی آپ نے, میں تو یہی اتنا ہی کہوں گا بس.
ہم اس پہ ضرور ایک پروگرام کرنا چاہیں گے. وی وڈ لو ٹو. یہ بات ہے کہ جیسے شروع میں بچے بہت زیادہ کوشچنس کرتے ہیں والدین سے, ٹیچر سے یا گھر والوں کے افراد سے کہ یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, تو ہم چپ کرا دیتے ہیں, تمہیں بھی کیا پتہ, چپ کر جاؤ, اب بہت چھوٹے ہو, چپ کر جاؤ. وہ یہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, بھی چپ کرو چپ کرو چپ کرو. جب ذرا بڑی ایج میں آتے ہیں تو ان کو کسی کے سامنے نا بولنا نہیں آتا. پھر ہم کہتے ہیں بولو, کچھ بولتے نہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے تو کوئی سوال آ ہی نہیں رہا ہے, میں کیا بات کروں. لیکن آپ کے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. میرے اوپر ایک پورا پروگرام الگ رکھیں گے. مجھے لگتا ہے بچے کوسچنس بہت زیادہ کرتے ہیں. مطلب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہاں تک ان کے کوسچنس کا ہر جواب دیں. سوال کا اللہ جواب اکبر. دیتے چلے جائیں, دیتے چلے جائیں, دیتے چلے جائیں کہ اس کی انٹیلیجنس تھک جائے اور آپ کے جواب نہ تھکے. یہ کیوں جس کا ہے, جواب آپ کیسے کو ہے؟ جس کا جواب آپ کو نہ آئے اس سے آنیسٹلی کہتے ہیں بیٹا مجھے اس کا جواب نہیں آتا, میں تمہیں سوچ کے ڈھونڈ کے تحقیق کر کے بتاؤں گی. لیکن اسے یہ جواب مت دیں کہ چپ کر جاؤ. خواتین و حضرات, ایک ذرا سوچنے دو سے سوچیں لفظوں کا استعمال کیسے کیا جانا چاہیے, جذبات کو کیسے لفظوں میں ڈھال کر کسی کی دل آزاری نہ کی جائے. کیا لفظ صرف ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہی ہوتے ہیں؟ جذبات کیا صرف ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہی ہوتے ہیں؟ ان سب پہ ہم نے تو چھوٹی چھوٹی روشنی ڈال کر اپنا حصہ ڈال دیا. اب آپ کی باری ہے, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اور ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. ایک ذرا سوچنے دو سے مجھے عائشہ جہاں زیب اور عدیل ہاشمی کو اجازت دیجیے. خدا خدا حافظ.